जिस वक्त मौजूद है जामे मस्जिद सैयदा फातिमा ज़हरा मुल्तान में, जो कि मुल्तान में इत्तेहाद उम्मत का एक बेहतरीन इदारा है। और इस मस्जिद की खासियत ये है कि ये मस्जिद इस वक्त ज़ेर तामीर है और इसको तामीर कराने में मुल्तान के मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो उलमा इकराम हैं वो भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और इस जामिया के जो मतवली हैं अल्लामा सैयद मुजाहिद अब्बास गर्देज़ी, और गर्देज़ी साहब का जो ताल्लुक़ है वो शिया कम्युनिटी से है और शिया कम्युनिटी के मारूफ आलिम दीन है। अल्लामा साहब जो है अपनी निगरानी में और अपने दोस्तों के ताउन से जामे मस्जिद सैयदा फातिमा ज़हरा जो है वो तामीर कर रहे हैं। और जहाँ सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम से मदरसा भी कायम किया गया है, जो कि इस वक्त तकरीबन मराइल आखिरी मराइल में है और बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं इस मदरसे में ज़ेर तालीम है। और ये मदरसा बनाने में भी जो इनके जो दोस्त अहबाब हैं जिनका मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ है, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। जबकि अब जो मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, इस मस्जिद की बुनियाद में भी हमारे मुल्तान की बहुत सारी समाजी सियासी जो शख्सियात हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो मुख्तलिफ़ मसालिक से उलमा इकराम जो है ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो है भरपूर किरदार अदा करते हैं। इस वक्त हम इस मदरसे में मौजूद हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ मसालिक के जो उलमा इकराम हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जनाब? ठीक है, खैरियत से? जी नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पे पीर उबैद साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जमात अहले सुन्नत से है। और आप सदरपुर के सजादा नशीन हैं मज़ार के और बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सैयद मुजाहिद अब्बास गर्देज़ी साहब। और गर्देज़ी साहब का जो ताल्लुक़ है वो शिया कम्युनिटी से और मारूफ आलिम दीन है शिया कम्युनिटी के। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा अब्दुल हन्नान हैदरी साहब। आपका ताल्लुक़ मसलक अहले हदीस से है और ख़तीब हैं अहले हदीस की मस्जिद में। और इनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम भाई अल्लामा अबू बकर उस्मान अल-अज़हरी। आप जामिअतुल अज़हर मिस्र से फ़ारिगुल तहसील है, देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ है और उलमा अमन कमेटी पंजाब के आप सदर हैं। ये तमाम दोस्त वो हैं जो गुलदस्ता है जो हमारे मुल्तान शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और एक नई रिवायत मुल्तान में कायम हो रही है। शायद पूरे पाकिस्तान में ये मिसाल नहीं मिलती हो कि इतना बड़ा एक मस्जिद और मदरसा जो तामीर किया गया है, उस मस्जिद की तामीर में या अब जो उसकी जो आगे मरहल है मस्जिद में, उसमें तमाम दोस्त जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और सिर्फ ये मेहनत नहीं कर रहे बल्कि अपना कीमती वक्त निकालते हैं, अपनी मुशावरत से जो है गर्देज़ी साहब को आगाह करते हैं और वक्तन फ़वक्तन इस इदारे का विज़िट करते हैं और इसके लिए कोशिश करते हैं किस तरीके से हम जल्द से जल्द इस मस्जिद की तामीर जो है मुमकिन बना सके। अल्लामा मुजाहिद अब्बास गर्देज़ी साहब, बड़ी अच्छी बात है, हम पूछना चाहेंगे तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि आपने यहाँ पे एक मस्जिद भी तामीर करनी है? और क्या आपको ख्याल था या आपको इस हवाले से कोई होप थी कि जो ये आपके सारे दोस्त हैं मुख्तलिफ़ मसालिक से, ये आपके साथ ताउन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो पैगाम कुरान है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, हमारा जो मिशन है वो यही है कि अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थामे रखना है और तफरका बाजी से परहेज़ करना है। फ़िरका नहीं खेलना, अपने अपने मसलक पे मुस्तहकम रहते हुए, कायम रहते हुए, भरपूर अमली अंदाज में चलते हुए अपने मसलक को हमने छोड़ना नहीं है और किसी और के मसलक को छेड़ना नहीं है। दूसरों के अकायद का एहतराम, दूसरों के नज़रियात का एहतराम, दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत उल्फत के रिश्ते को आगे बढ़ाना। और मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, इन तमाम की तालीमात को अगर हम बग़ौर दिल से पढ़ें और तासुब और नफ़रत और हसद की ऐनक उतार के पढ़ें तो हमें यही मैसेज मिलेगा। और पुराने जो कदीम उलमा होते थे उनके मदारिस और उनकी कुतुब अगर हम देखें, पढ़ें, सुने तो हमें यही मिलता है कि वहाँ कोई मसलक की कैद नहीं थी। एक अगर हनफी का मदरसा है तो उसके अंदर तलबा जो थे वो शिया भी थे, वो दूसरे मसालिक से भी थे। एक मालकी का अगर मदरसा है तो वहाँ और मसालिक के लोग भी थे। तो इस्लाम इस चीज़ की पाबंदी या मुखालफत नहीं करता। जी अल्लामा अब्दुल हन्नान हैदरी साहब, आपका ताल्लुक़ मसलक अहले हदीस से है और हमेशा हम आपको देखते हैं मुख्तलिफ़ मसालिक में मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम होते हैं, ये तमाम मसालिक के दोस्त आपके साथ होते हैं। तो आज एक ये मदरसे की मस्जिद की तामीर हो रही है, तो इस वाले से हम देख रहे हैं तमाम मसालिक के लोग ताउन कर रहे हैं, आप भी भरपूर ताउन कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک کے اندر پہلے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پہلا سبق کتاب خدا کا، ساری انسانیت کنبہ خدا کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوئے کسی کو فرق نہیں رکھا، دیکھ لیں جسم کو دیکھ لیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، جتنے بھی ہیں تمام کے جسم ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نعمتیں دی ہیں، زمین استعمال کر رہے ہیں، تمام استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس لیے کہ وہ اتحاد اور وحدت کے ساتھ رہے۔ تو یہ جو مسجد بن رہی ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا، تو یہ ایک اتحاد اور وحدت کے لیے بہترین مثال ہے کہ مسجد اہل تشیعوں کی ہے، مسلک اہل تشیع کی ہے، اور اس کے اندر تمام مسالک آتے ہیں اور اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ بھائی علامہ ابوبکر عثمان العزیز صاحب، ماشاءاللہ آپ معروف عالم دین ہیں، اور آپ نے دنیا کی بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی جامعۃ الازہر مصر سے آپ فارغ التحصیل ہیں، اور میرے خیال میں ہم اگر پاکستان میں علماء کرام کا اگر اس حوالے سے ہم جائزہ لیں تو ہمیں بہت کم لوگ نظر آئیں گے جو جامعۃ الازہر مصر سے فارغ التحصیل ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ امن کی نشانی، اور آپ نے ہمیشہ ملتان شہر میں امن و امان کے قیام اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ آج علامہ سید مجاہد عباس گردیزی صاحب نے ایک بہت بڑا یہ انیشیٹو اٹھایا ہے کہ وہ ایک مسجد تعمیر کریں، ایک مدرسہ تعمیر کر۔ ہمیشہ گردیزی صاحب کا کہنا ہے کہ میرے معاونین میرے یہ تمام دوست ہیں، جس میں آپ کا بھی اس میں گرامی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ تکلیف دی کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا عرفان الاسلام صاحب، آپ کا بہت شکریہ جو الفاظ آپ نے میرے لیے، میری ذات کے لیے استعمال کیے۔ اللہ تعالی ہمیں ویسا ہی بنا دے۔ آمین۔ دیکھیں، دین کا کام جہاں بھی جو بھی جس انداز میں کر رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے معاون ہیں۔ سید مجاہد عباس گردیزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ جامعہ فاطمۃ الزہرا اور جامعہ مسجد فاطمۃ الزہرا اس علاقے میں قائم کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جو عزائم ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ یہی ہے کہ یہاں تمام مسالک کے لوگ اکٹھے ہوں اور تمام مسالک کے لوگ یہاں آ کر نماز ادا کریں۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان عزائم کو، ان کے مقاصد کو۔ دیکھیے، ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ ہمیں اس وقت ملک کے استحکام کے لیے اور قیام امن کے لیے بھرپور اتحاد کا، اخوت کا، محبت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ورنہ جس طریقے سے ہمارے ملک میں انتشار، فساد اور مذہبی دہشت گردی ہوئی ہے، تو اس کے سدباب کے لیے اس قسم کے اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ سید مجاہد عباس گردیزی صاحب کا یہ عمل انتہائی احسن عمل ہے۔ اور جہاں تک مدارس کی بات ہے، مدارس دین کی نرسریاں ہیں، دین کے اڈے ہیں، دین کے مراکز ہیں، مساجد ہیں، اور مساجد جو ہے وہ بھی ظاہر ہے دین کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کی، محبت کی، اخوت کی، امن اور سلامتی کی آواز یہاں سے نکلنی چاہیے، اور علامہ صاحب سے ہم یہی امید اور توقع رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مستقبل میں بھی اس حوالے سے پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے امن اور اتحاد کے لیے ایک مثالی ادارہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ علامہ ابوبکر عثمان صاحب۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جی پیر عبید صدرپوری صاحب۔ صدرپوری صاحب، آپ کا ماشاءاللہ بریلی مسلک سے تعلق ہے، معروف عالم دین ہے، اور آپ سجادہ نشین ہیں صدرپور شریف کے۔ یہ ان چار مسالک کے دوستوں کے ساتھ آپ کا ایک پرسنل بھی تعلق ہے، فیملی کا بھی تعلق ہے، آپ کا بڑی فرینڈشپ ہے۔ تو اس کے بعد ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسالک کے جو علماء کرام ہیں، جید علماء کرام ہیں، اور ایک خاص مسلک، ٹھیک ہے، اس کی مسجد اور مدرسے کے لیے آپ جتنے پرعزم ہیں، جتنے اب تگ و دو کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اور اس حوالے سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مزید گنجائش ہے اس طرح کے ادارے مزید شہر کے اندر یا مختلف شہروں میں قائم ہوں، جس میں تمام مسالک و مذاہب کے لوگ جو ہیں یکجان ہو کر جو اس کے تعاون کریں، اس کی بناوٹ کے لیے جد و جہد کریں، اور کوشش کریں کہ ایسے مراکز قائم ہو جو امن کے مرکز ہوں، جو محبتوں کے مرکز ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اگر مسجد بنائے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی
کہ ہمارے سینئر ترین رفقا میں سے ہیں علامہ صاحب، ایک ہم جہت شخصیت ہیں، ہمارے شہر کا ایک خوبصورت تعارف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل پرامن شخصیت ہے، جو تمام مسالک مذاہب کے تمام مذہبی قائدین کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جب بھی کہیں امن کا تذکرہ یا امن کی کوئی بیٹھک ہوتی ہے تو یقیناً وہ قبلہ علامہ گردیزی صاحب کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ان کا ہمارے ساتھ ایک بہت والہانہ پیار، ان کے ساتھ ساتھ بہت تعلق ہے، ہمارے ساتھ محبت دیتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ پاک نے ان سے اس علاقے میں یہ کام لیا کہ ایک بہت بڑا تعلیمی ادارے کے ساتھ ساتھ ایک جامع مسجد بنا رہے ہیں، تو وہ تمام مسالک کے تمام لوگوں کے لیے وہ آئیں، نماز ادا کریں، اور مسجد تو یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور پھر جس علاقے کے لوگوں پہ مسجد راضی ان پہ تو اللہ بھی راضی۔ تو اس لیے ان کا بلا تفریق بغیر کسی فرقے کے یہاں آ کے یہ عبادت خانہ بنانا، جس طرح ان کے اپنے مدرسے میں اب کافی سارے طلباء کی جو تعداد ہے وہ اہل سنت والجماعت کی ہے۔ اب یہاں ان کی جو قرآن اکیڈمی ہے، قرآن کی کلاسیں ہیں قرأت کے اوپر، یا دوسری ان کے جو تعلیمی شعبہ آئے ہیں ان کے جامعہ فاطمۃ الزہرا میں، کوئی تفریق نہیں کہ صرف اہل تشیع ہی آئیں گے، الحمدللہ دوسرے مسالے کے بچے، کیونکہ میرا تو یہ علاقہ ہے، میں گلی گلی ہر مطلب گھر والوں کو سب کو جانتا ہوں کہ کون کس مسلک سے ہیں۔ کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات یہاں نہیں ہے، بلا تفریق الحمدللہ۔ اور اس علاقے میں ضرورت بھی تھی کہ اس طرح کا مرکز ہو جہاں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہو، اچھے اساتذہ تربیت کرنے والے ہوں، اور جہاں انتہا پسندی کے خلاف، انتشار پسندی کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف کلا کما کے لیے وہاں بیانات ہوں، باتیں ہوں۔ تو الحمدللہ علامہ گردیزی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، ایک مکمل پرامن شخصیت ہے، آپ کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، علمی خاندان ہے، علمی خانوادہ کے ایک عظیم چشم چراغ ہیں، اس لیے ہم ان کام کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے ملک کو واقعی ضرورت ہے اس چیز کی، جیسے کہ علامہ ادری صاحب نے فرمایا کہ میرا ملک اب مزید متحمل نہیں ہے اس طرح کی فرقہ بندی کا۔ تو الحمدللہ رواداری، یکجہتی، بھائی بندی، اخوت، مساوات کے لیے یہ ایک بہترین مرکز قائم ہوا ہے، اور یہ کام بھی کر رہا ہے، اور اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئے ہیں الحمدللہ۔ اب جب یہاں جو بھی یہ اسلامی یہاں ہوتے ہیں جلسے اور مختلف اسلامی تہوار کے اوپر یہاں پروگرام ہوتے ہیں، تو علاقے کے سارے لوگ الحمدللہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی وہ امن کا میسج لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقی دے۔ جی ابوبکر عثمان صاحب، ہم آپ سے اتنا سا مختصر پوچھنا چاہیں گے کہ ہم مختلف شہر میں اگر دورہ کریں، ماضی میں کوئی اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ایک مسئلہ کے لیے تمام مسالے کے لوگ مسجد یا مدرسے کے لیے جد و جہد کریں۔ تو آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے اس جامعہ مسجد فاطمۃ الزہرا کی تعمیر میں تعاون کرتے ہوئے، اور ایک مشن کی تکمیل کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جی بہت بہتر لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ مجھے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، میں بین المسالک ہم آہنگی پر کام کر رہا ہوں، تو 10 سال اپنی زندگی کے اسی کام پر صرف کیے ہیں، اب اس کے نتائج آنا شروع ہوئے ہیں، تو یقیناً مجھے اچھا لگے گا، اور اس سے بہتر مجھے اور کیا لگے گا کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا کہ ملک کے اندر محبت، اخوت، امن اور آشتی کا پیغام پھیلے اور یہ آواز دور دور تک جائے، اس کا آغاز علامہ صاحب نے عملی طور پر کیا ہے، تو یقیناً میرے لیے بڑے خوشی کے لمحات ہیں۔ جی سید مجاہد عباس قادری صاحب، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اتنا عظیم مشن آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ یہ کام شروع کریں گے، اور پھر آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، تو کیسا آپ کو مطلب ذہن میں خیال آیا؟ دیکھیں جی، سماجی اور مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا جو میسج ہے، اولاً تو یہ قرآن کا میسج ہے، لیکن بعض ایسے دوست ہمیں مل جاتے ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کا عمل جو ہے وہ قبر تک جاری رہتا ہے، گہوارے سے قبر تک ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سماجی دوست ہیں اس مشن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے معاون بھی ہیں، جیسے ڈاکٹر شفقت منیر صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں، اور سید کوثر عباس شاہ صاحب ہیں، وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں۔ اس طرح سے ایک بلائنڈ سینٹر ملتان میں ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، ان کی جو انچارج ہیں سعدیہ کرمانی صاحبہ، اور اسی طرح سے سیمسن سلامت صاحب ہیں،
اور بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جن کے اگر ہم شاید نام لینے بیٹھیں تو بہت دیر لگ جائے گی. اور راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب ہیں تاریخ صوبہ ملتان کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دوست اگر ہر معاشرے کے اندر اور ہر سماج کے اندر پائے جائیں تو وہاں اخوت، محبت، رواداری، وحدت، یکجہتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانیت کا جو میسج ہے وہ پروموٹ بھی ہوتا ہے، آگے بھی جاتا ہے، لوگ سیکھتے ہیں. دیکھیں جب تک سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے انسان کی بتدریج ترقی جاری رہتی ہے، اور جب انسان سیکھنا بند کر دیتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سیکھ چکا ہوں، پھر وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. وہ حضرت جو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے مسجد تعمیر کرنے کا، کتنا عرصے کا پروجیکٹ ہے، کتنا بجٹ اس کے اوپر ریکوائرڈ ہے، اور یہ کیا اس کا نقشہ ہے، کس طرح آپ کا یہ بنے گا؟ دیکھیں جی، جو ہمارے پاس نقشہ ہے مجوزہ جو ہمیں بنا کے دیا ہے آرکیٹیکٹ صاحب نے، سید محمد رضا شاہ صاحب نے، وہ 2 منزلہ مسجد ہے، اور اس کے اوپر جو اس کے ساتھ دیگر جو چیزیں بننی ہیں، یہ کچھ تقریباً کوئی 3-3.5 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر ہم تقریباً کوئی 25 لاکھ روپے لگا چکے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ دوستوں کے تعاون سے، معاونین کی معاونت سے اور دوستوں بھائیوں کی سرپرستی سے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ایسی مسجد کہ جس کے باہر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ فلاں مسلک کے لوگوں کو داخلہ منع ہے. ہاں، یہ بورڈ ہم ضرور لگائیں گے جب اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی کہ یہاں صاحب اہل اسلام آ کے اپنے مسلک اور اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنی عبادت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم کھلے دل سے ہاتھ کھول کے ویلکم کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ علامہ سید مجاہد عباس گردیجی صاحب. آپ ایک ایسا مرکز بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ تمام مسالک کے لوگ جو ہے وہ آ کے عبادت کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کھلے دل سے ان کا استقبال کریں گے. جی یہ مسجد ہے جامع مسجد سیدہ فاطمۃ الزہرا، یہ BZU یعنی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے عقب میں ایک علاقہ ہے رضا آباد میں زیر تعمیر ہے. اس وقت تک اس مسجد میں 25 لاکھ روپے کی لاگت آ چکی ہے، اور مزید جو پروجیکٹ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو 3.5 کروڑ روپے کی جو لاگت اس پہ آئے گی، اور ایک 2 منزلہ خوبصورت یہ مسجد ہوگی جس میں مدرسہ بھی ہوگا، جس میں لائبریری بھی ہوگی، جس میں ایک امن کا یہ مرکز بھی ہوگا. اور اس مسجد کی تعمیر کے لیے ابتدائی طور پر جو دوست ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس میں مختلف مسالک کے جید علماء کرام موجود ہیں، اور وہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. نہ صرف اپنا مالی تعاون کر رہے ہیں بلکہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے مشاورت بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس مسجد میں آتے ہیں اور اس کی تعمیر کا جائزہ لیتے ہیں. کیمرامین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان الاسلام، انفو نیوز ملتان.